इस वक्त तकरीबन 55 मिलियन अमरीकी चर्स पीते हैं। चरस पीता हूँ, इधर से लगी है। इधर से ही लगी है। किसी को देख देख के पिया। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चर्स नुकसानदेह नहीं है। खुश तो मैं कहते हैं कि चिदा खुदा मलंगान मलंगा नशा। अगर ये मलंगी नशा है तो उन मलंग को तो देखे कि वो दरबारों पे कैसे पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं। ना उनको पता होता है कि वो उन्होंने दिन में कमाना क्या है, ना उनको दिन में पता होता है कि उन्होंने दिन में खाना क्या है। चर्स होता क्या है, इसमें कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जहनी सेहत जो है वो मुतासर होती है, दिमाग जो है वो डैमेज हो जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसको जब आते थे ना हिपीज 70 और 80 की दहाई में, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और ये बनी जाती है आपकी जो हशीश का जो कंपाउंड है वो, उसके साथ कैनबिस पौधे के पत्ते होते हैं वो, उसको मिला के उसको बार बार ड्राई किया जाता है। अगर आप मुझे एक लफ्ज़ में बताएं कि वीड, हशीश और चर्स, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा है? वो हशीश में, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर THC कंपाउंड ज़्यादा है, यानी कि वो जो जहरीला कंपाउंड है जो कि आपके अंदर दिमाग को टॉक्सिक हैबतनाक खुशी देता है। इसकी वजूहात क्या होती है? लोग क्यों चर्स पीना शुरू करते हैं या मुख्तलिफ जो मनशियात है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? दो वजूहात होती हैं लोग इसको शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ विल पावर काफ़ी है या किसी प्रोफेशनल की मदद लेना भी ज़रूरी है? लोग समझते हैं कि विल पावर से हो जाएगा। अगर आप आधा सिगरेट पी रहे हैं, आपको किसी दोस्त ने कह दी कि छोड़ दो, मैं भी ख़राब हुआ, तो फिर तो विल पावर काम करती है। बच्चों में चर्स या किसी और नशे के रुझान को कैसे पहचानें, इसको कैसे रोकें और इसका इलाज कैसे कराएं? पहले तो वालिदैन और असातिज़ा को ये मैसेज है कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें। मैं हमेशा हर एक चीज़ में कहता हूँ कि अगर आपने खुद चेंज होना है, अगर आपने किसी और में चेंज करना है, तो पहले उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें जिसको चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक नई पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे में मनशियात का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और इसकी वजह से मुआशरे में मुख्तलिफ बुराइयाँ जो है वो जन्म ले रही है। इस टॉपिक पे आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर अलीहसान मुफ्ती साहब। हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मनशियात या जो चर्स है इसके इस्तेमाल की वजूहात क्या है, इससे कैसे छुटकारा मुमकिन है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि चर्स क्या है और इसमें कौन से ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। वालेकुम अस्सलाम मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक नाजुक मौजू है। सबसे पहले तो पूरे हमारे सामईन को, अगर ये ईद उल अज़हा के मौके पे देख रहे हैं, अगर ये हज के मौके पे देख रहे हैं तो उनको वो मुबारक। अगर ये उसके बाद देख रहे हैं तो ये ईद के हवाले से ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हम तो भी बताएंगे चर्च के बारे में, इसकी क्या इकसाम होती हैं, क्यों लोग शुरू करते हैं और इसका इलाज क्या है। लेकिन हमने ये देखा है कि ईद के दिनों में, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, और रमज़ान के बाद तो फ़ौरन लोग जो है ईद पे चर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और ईद उल अज़हा पे भी बारबेक्यू करते हैं, गोश्त खाते हैं। और उसके बाद चर्च का इस्तेमाल जो लड़के हैं, नौजवान हैं, यूथ है, बहुत ज़्यादा चर्च का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों के साथ बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, जी, और उसका इस्तेमाल करते हैं शुगल के तौर पे, उसके तौर पे, या दिन की थकन को दूर करने के। आज हमने सारा दिन कुर्बानी की और रात के टाइम पे बैठ के इतना इसका इस्तेमाल करते हैं। चर्च का करते हैं, वीड का करते हैं, हैश का करते हैं। इन सबको मैं भी बताऊंगा इन चीज़ें होती क्या हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। जब ईद के बाद जो दिन आते हैं, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, उसमें फिर हमारे साथ ये मुख्तलिफ अलामात लेके हमारे पास आते हैं। तो और इसमें ये भी होता है कि ये दोस्तों के साथ निकलते हैं, टूर्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ जो सयाती मुकामात हैं उनके विज़िट्स करते हैं। और वहाँ पे मतलब जो लोग या जो नौजवान नशा नहीं करते वो कहते हैं कि मुझे एक सिगरेट दे दे या एक मुझे चर्स की जो है वो एक पीने दे, और उसके बाद वो आदी हो जाते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। अभी भी आज भी सुबह एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मैं ईद की छुट्टियों में मैं पहले दिन के बाद कुमराट वैली जा रहा हूँ। तो उसको इस दफ़ा मैंने कहा कि चूँकि तुम 6 साल चर्च के बग़ैर रहे हो, अब ठीक हो गए हो, तो कोशिश करना कि उन दोस्तों का इंतखाब करना कि जो चर्च ना पीते हों। और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में चर्च पी नहीं होती, लेकिन वो उन दोस्तों के साथ जाते हैं जो जंगलात में रात को बैठ के कैंपिंग करते हुए, बॉनफायर लगाते हुए, दरिया के साथ
جو دریا کی آواز ہوتی ہے, ندی کی آواز ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ چرس کا سگریٹ پیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فطرت کا گفٹ ہے, یہ نیچر کا سکون ہے, یہ تو کیمیکل ہے, تو ملنگی نشہ ہے. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کتنی زیادہ آگے دردناک سچویشن آگے موجود ہے. تو سر جو سامعین ہے یا جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں, بنیادی طور پر اگر ان کے لیے آپ بتا دیں کہ چرس ہوتا کیا ہے, اس میں کون سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, دماغ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ چرس جو ہے جس کو ہم انگلش میں کینابس کہتے ہیں, کینابس اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو کینابس آ جائے گا. اور لوگ ہمارے ساتھ اس چیز پہ بہت بحث کرتے ہیں کہ تو باہر کی دنیا میں ایسا دوائیاں پین کلر بھی دی جا رہی ہیں. تو یہ غور سے سنیے گا, یہ بڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو پھر بڑی مشکل سے ملتا ہے کہ آپ کو چرس میں, ویڈ میں, گانجا میں, حشیش میں کیا فرق ہے, یہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیے بنیادی طور پہ کینابس ایک پودا ہے. اب جس طرح پودا ہوتا ہے اس کی پودے کی ایک جڑ ہوتی ہے, اس کی شاخ ہوتی ہے, ایک سٹک ہوتا ہے, اور اس سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں, اور اس کے پتے ہوتے ہیں جیسے ایک پودے میں ہوتے ہیں. ویڈ اس کا ایک پروڈکٹ ہے. بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ جو کینابس پودا ہے اس کے اندر ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں THC, ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول. وہ چیز ہے جو کہ اگر ہمارے خون کے اندر جائے تو وہ ہمیں کک دیتا ہے, ہمیں خوشی دیتا ہے, ہمارے اندر ڈوپامین کو زیادہ کرتا ہے. پہلے آتے ہیں اس کینابس پودے کے بائی پروڈکٹ پہ جس کو ویڈ کہتے ہیں. یہ جو کینابس پودا ہے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس پہ پتے جو ہوتے ہیں, ان پتوں سے ویڈ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ اگر پتوں سے بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ڈرائی پروڈکٹ ہے, اس کو اسموک کیا جاتا ہے. یہ ایک ڈرائی پروڈکٹ ہے. اور ویڈ کو ہم دیسی الفاظ میں گانجا بھی کہتے ہیں, اس کو ہم میرووانا بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں, ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ویڈ, گانجا, میرووانا یہ اس کے 3 الگ الگ نام ہیں. اس کو لوگ نشہ بھی کرتے ہیں. اس کے لوگ آج کل ایک خطرناک چیز آ گئی, اس کے ویپ بھی آ گئے ہیں, ویپ آ گئے ہیں. تو پہلے تو آپ ویڈ کے سگریٹ پیتے تھے, اس کی بڑی گندی اسمیل ہوتی تھی. اور ابھی ویڈ جو ہے اس کے ویپ آ گئے ہیں, تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ جیسے کوٹ کے اندر ویڈ رکھا ہوا ہے. یہ اگر سامعین دیکھیں تو یہ ویڈ کا میں نے ویپ نکالا, یہ میں نے ادھر ہی پف کیا رکھا, اس کی اسمیل بھی نہیں ہے, اور میرے اندر ویٹ کے اندر THC جو کمپاؤنڈ ہے میرے دماغ میں جا رہا ہوں, مجھے کک دے رہا ہے. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ بس اس نے صرف کوٹ میں نیچے منہ رکھا ہے, حالانکہ وہ ویٹ کے پف لے رہا ہے. لیکن ویٹ ویسے لوگ اسموک کرتے ہیں, اس کی بڑی گندی اسمیل ہوتی ہے. اور یہ ویٹ زیادہ تر باہر کے ملکوں میں ملتا ہے, پاکستان میں بھی آتا ہے, لیکن کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ملتا ہے. اور یہ مہنگا پروڈکٹ ہے, مہنگی چیز ہے, کیونکہ امپورٹڈ ہے. ویٹ باہر کے ملکوں میں زیادہ تر بنتی ہے. اب آ جائیں حشیش پہ. حشیش کا آپ نے نام سنا کہ جی میں ہیش کر رہا ہوں. ہم تو خیر ہیش ٹیگ پہ ہم تو ہیش کے استعمال کرتے ہیں, لیکن حشیش کی بات کرتے ہیں. ہیش نکلتا ہے جو کینابس ہے, کینابس جو پودا ہے اس کی جو ایک شاخ ہوتی ہے, مین شاخ ہوتی ہے, اسٹیم, اس کو اگر آپ کاٹیں, کسی شاخ کو بھی آپ کاٹیں نا, تو اس سے اسٹکی ایک کمپاؤنڈ, اسٹکی فلوئڈ ایک مادہ نکلتا ہے. تو اس سے جو مادہ نکلتا ہے, اسٹکی ایک ڈارک براؤن کلر کا مادہ نکلتا ہے, تو اس سے حشیش بنتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر THC بہت زیادہ ہوتا ہے. THC یعنی کہ اس کے اندر وہ جو کک دینے والا کمپاؤنڈ ہے نا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کو لوگ زیادہ تر پائپس میں استعمال کرتے ہیں. اس کو لوگ شیشے میں, چلم میں لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اس کو لوگ اس کے براؤنیز استعمال کرتے ہیں. آپ ایمسٹرڈیم میں جائیں, ادھر جائیں, اس کو لوگ براؤنیز میں استعمال کرتے ہیں, اور پھر لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے اندر ویٹ کے مقابلے میں جو THC کمپاؤنڈ ہے, جو ایک دم انسان کو ایک ہیبتناک خوشی دیتا ہے, ٹاکسک خوشی دیتا ہے, THC وہ بہت زیادہ ہے. اور اب تیسری جگہ پہ آ جاتی ہے ہماری لوکل ساؤتھ ایشیا کی, انڈیا کی, پاکستان کی, افغانستان کی, بنگلہ دیش کی, نیپال کی چرس. لیکن چونکہ ہمارا KPK میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے, چرس آتی ہے. اب چرس کیا ہوتی ہے؟ اس کو بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے. انگریزوں نے اس کو جب آتے تھے نا ہپیز 70 اور 80 کی دہائی میں, اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں. اور یہ بنی جاتی ہے آپ کی جو حشیش کا جو کمپاؤنڈ ہے وہ, اس کے ساتھ آپ کا جو ویٹ کی جو پتے ہوتے ہیں, وہ جو کینابس پودے کے پتے ہوتے ہیں, وہ اس کو ملا کے اس کو بار بار ڈرائی کیا جاتا ہے. اس کو بار بار ڈرائی کیا جاتا ہے, اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے. یعنی کہ اتنا ڈرائی کیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک فارم بن جائیں. اور بعد میں اس کو زیادہ تر لوگ تمباکو کے ساتھ مل کے سگریٹ پیتے ہیں, جس کو جوائنٹ کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ جوائنٹ پیتے ہیں, ایک سگریٹ کو جوائنٹ کہتے ہیں.
या कुछ लोग उसको इस डायरेक्ट इस चर्स को और सूखा करके रिजला पेपर में तंबाकू के बगैर पीते हैं, रिजला पेपर में तंबाकू के बगैर पीते हैं। और अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा THC की मिकदार इसके अंदर भी होती है, ये भी आपको किक देती है। लेकिन अगर आप कहें कि जी मुझे आप बताएं पहले नंबर पे जो THC जो कि आपके दिमाग को एकदम किक देती है वो हशीश में होती है, हैश में होती है। वो महंगी भी बहुत होती है, पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। दूसरे नंबर पे चर्च में होती है और तीसरे नंबर पे वीड में होती है। और याद रखें, हम लोग कहते हैं ना मेरे पास मरीज आते हैं हम वीड पीते हैं, हम हैश कर रहे हैं, तो वो बेसिकली चर्च कर रहे होते हैं। वीड बाहर का प्रोडक्ट है, हैश बाहर का प्रोडक्ट है। अगर आप मुझे एक लफ्ज़ में बताएं कि वीड, हशीश और चर्स, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा है, सिर्फ एक ही लफ्ज़ में बताएं। मैंने आपको बता दिया है कि वो हशीश में, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर THC कंपाउंड ज़्यादा है, यानी कि वो जो जहरीला कंपाउंड है जो कि आपके अंदर दिमाग को टॉक्सिक हैबतनाक खुशी देता है, जो कि दीवानापन पागलपन कर सकते हैं, जो भी आगे जाके हम बात करेंगे, वो हशीश हैश में ज़्यादा है, जो कि उस फ्लूइड है उसमें ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा कर सकता है। इस सवाल को मैं ऐसे भी लूँगा कि मर्सिडीज़ ने टक्कर मारी, सिविक ने टक्कर मारी या मेहरान ने टक्कर मारी, किसका नुकसान? नुकसान है, सबका नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, इसकी जो नुकसानात है हम उस पर भी बात करेंगे, इसकी इलाज पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर काम जो हम शुरू करते हैं उसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो इसकी वजूहात क्या होती है? लोग क्यों चर्स पीना शुरू करते हैं या मुख्तलिफ जो मनशियात है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। लोग चर्स को आम तौर पे, मैंने फिर से कहा कि इसको फितरत का गिफ्ट समझते हैं कि फितरत का तोहफा है, ये नेचर का गिफ्ट है, सुकून है, मलंगी नशा है, नहीं कुछ भी नहीं है। और एक पफ से तो कुछ भी नहीं होगा, एक चुस से कुछ भी नहीं होगा। दो वजूहात होती हैं लोग इसको शुरू करते हैं, या तो जिस तरह भी आपने शुरू में बताया ना, लोग ईद उल अज़हा की छुट्टियों पे जाते हैं, मिलते हैं दोस्त, या तो एक बंदे ने शुरू नहीं किया लेकिन उसके 2-3 दोस्त पी रहे हैं तो वो कहते हैं आ जाओ यार, एक पफ ही तो है। लेकिन जब वो एक पफ वो पीता है तो वो एक पफ नशे की हालत में चला जाता है। एक पफ, एक सिगरेट, 2 सिगरेट, 10 सिगरेट में बदल हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेस होती है, बीवी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेस होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि वो स्ट्रेस को कुरान की तिलावत से, एक्सरसाइज से या किसी हेल्दी एक्टिविटी से उस स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हमें क्विक फिक्स चाहिए। तो जब ऐसे दोस्तों को देखते हैं कि यार हम तो चर्च पीते हैं और हम सुकून में चले जाते हैं, और इसके लिए पंजाब में एक लफ्ज़ है उसको कहते हैं फुलार, वो कहते हैं हम फुलार हो जाते हैं, हम कहते हैं मलंग सुकून में चले जाते हैं। अपने दोस्तों को देखते हैं वो भी कहते हैं कि यार मुझे तो बड़ा स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, मेरी तो लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, और लड़की मुझे तंग कर रहा है, लड़का मुझे तंग कर रहा है, या बीवी के साथ मसला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सो स्ट्रेसेस हैं, तो यार क्यों ना मैं एक पफ ले लूँ, चलो आज एक पफ लेता हूँ, कल नहीं लूँगा। तो जब वो एक पफ लेता है तो उस पफ से जब उसको वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे जो उसको सुकून मिलता है, उस एक पफ के पीछे फिर वो आधा सिगरेट, 1 सिगरेट, 10 सिगरेट, और आज जब एक मरीज़ मेरे पास आया, उसकी हम वीडियो भी अपलोड करेंगे फेसबुक पे, वो 20 से 30 सिगरेट दिन के पीता था, जिससे फिर आगे के नुकसानात पे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह आपने मुख्तलिफ जो वजूहात है उस हवाले से आपने बात की, और कुछ लोग तफरीह के लिए करते हैं कि बस रिलैक्स हो जाओ, या मैं ये जो मुश्किल वक्त है ये मेरे लिए आसान हो जाए। अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो ज़्यादातर जो लोग चर्स पीते हैं या नशों का इस्तेमाल करते हैं उनकी शख्सियत में अदम तवाज़ुन होती है। इसके अलावा ज़हनी दबाव भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं, गुर्बत की वजह से शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, इस वजह से शुरू करते हैं। तो आप अगर नफ्सियाती मसाइल के हवाले से अगर हमें बता दें। देखिए, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बताऊं तो कुछ लोग समझते हैं कि उनको घबराहट की बीमारी है, और वही चर्च का एक पफ लेने से हमारी घबराहट की बीमारी, जनरलाइज एंग्जाइटी बीमारी, अगर लोगों ने नहीं देखी तो हम इसका लिंक ऊपर रख देंगे, वो हमने पॉडकास्ट किया था, उससे दूर हमें रखेगा। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी याददाश्त इससे बेहतर हो जाएगी। मैं अभी आम आवाम की बात करता हूँ। कुछ लोग समझते हैं, स्टूडेंट्स बहुत चर्च पीते हैं, वो समझते हैं कि हमें एग्ज़ाम टेंशन हमारी कम हो जाएगी। कुछ लोग समझते हैं कि हमें जो डिप्रेशन है, हमें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं, आपने कहा ना कि अमीरों का नशा भी है, गरीबों का नशा भी है। अमीरों का नशा इस वजह से कि अमीर लोगों के जो घर के घराने के जो लोग होते हैं वो पार्टीज़ में जाते हैं, वो जब वो पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे डांस होता है, तो जब वो उन लोगों को देखते हैं कि जो नशा करके एक ख़ास एनर्जी को अचीव करते हैं,
تو اس انرجی کو میچ کرنے کے لیے وہ بھی چرس کا سگریٹ پیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی کہ جب آپ چرس کا سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے مینٹل اسٹیٹ آپ کی ایک الگ لیول پہ چلی جاتی ہے. تو جب آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایک الگ لیول پہ چل رہے ہیں اور میں تو ان سے نیچے ہوں. تو اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں مجھے بھی ایک پف دو, میں بھی تو دیکھوں تاکہ میں بھی ان کے مینٹل لیول پہ پہنچ سکوں, میں بھی ان کے ساتھ ڈانس کروں, مجھے بھی ڈانس کرنے کا مزہ ہے, میں بھی تو ڈانس کو انجوائے کروں. اور پھر وہ ایک پف لیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ I just want to be cool لگنے کے لیے بھی چرس لیتے ہیں. تو یہ سب علامات ہیں جو کہ چرس کا نشہ کے لیے لوگ عموماً کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ چرس نقصان دہ نہیں, اور جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی دوا ہے, اور اس طرح پشتوں میں کہتے ہیں کہ چدا خدا ملنگانو نشہ. تو اس انکار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا, اگر یہ ملنگی نشہ ہے تو ان ملنگ کو تو دیکھے کہ وہ درباروں پہ کیسے پڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اپنے فیملی سے دور رہتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے دن میں کمانا کیا ہے, نہ ان کو دن میں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دن میں کھانا کیا ہے. وہ ملنگ جو ہیں وہ تو نہاتے بھی نہیں ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں. تو اگر آپ بھی وہ ملنگ بننا چاہتے ہیں, آپ چرس پیے, آپ کو ملنگ بنا دے گا. لیکن یہ فطرت کا گفٹ بالکل نہیں ہے. یہ اگر باہر کی دنیا میں ویسٹرن ممالک میں ایز اے دوائی یوز کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک خاص کوالٹیٹیو ریسرچ کی گئی ہے, اور ان دوائیوں میں جو THC ہے وہ کمپاؤنڈ ایک خاص مقدار میں فیکٹریوں میں ڈالی گئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جی ادھر سگریٹ نکالا تو اس سے تمباکو علیحدہ کیا, اس چرس نکالی اس کو علیحدہ نکالا, ان دونوں کو مکسچر کو نیچے گرم کیا, لائٹر پہ گرم کیا, ماچس پہ گرم کیا, پھر ان کو ملا کے واپس سگریٹ میں ڈالو, پھونکا. نہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے گرم کیا جاتا ہے, اور یہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ پین میں ہوں, جن کو کینسر کا پین ہوتا ہے, ان کو دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب ایک پف آپ کو ایڈکٹ بنا دیتا ہے. یہ بہت آسانی سے ہوتا ہے. ایک آپ پف لیتے ہیں, آپ 2 پف لیتے ہیں, اور ایک دن ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایڈکشن کی بیماری کیسے ہوتی ہے. پھر ان کو عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو علامات ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جو ایڈکٹ ہوتے ہیں یا جو چرس پیتے ہیں. بینگ اے سائیکیٹرسٹ, آپ کے خیال میں ذہنی اور جسمانی صحت پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میں اس سوال کو پہلے ایسے لوں گا کہ ذہنی اور جسمانی صحت سے پہلے میں ایسے لوں گا کہ پہلے تو وہ دیکھے کہ وہ ایڈکٹ کب ہو گئے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ایڈکٹ ہو, آپ چرس کے ایڈکٹ ہو, آپ کوکین کے ایڈکٹ ہو, آپ آئس کے ایڈکٹ ہو. آپ ایڈکشن کی نشانیاں تو پہلے پہچان جائیں. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں ہم چرس پیتے لیکن ہم ایڈکٹ نہیں ہیں. وہ ایڈکٹ ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کو چرس روزانہ استعمال کرنی پڑتی ہے, وہ روزانہ چرس پیتے ہیں, ان کو روزانہ چرس پینی پڑتی ہے. دوسری یہ کہ انہوں نے چرس چھوڑنے کی لاتعداد دفعہ کوشش کی ہے لیکن بار بار فیل ہوئے ہیں, بار بار فیلئر ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ بار بار روزانہ سوچتے رہتے ہیں کہ چرس رات کو کب پئیں گے, کیسے پئیں گے, کس کمپنی میں پئیں گے, گھر میں کس کونے میں پئیں گے, باہر کب پئیں گے. مطلب اس کو انگلش میں کہتے ہیں پری آکوپائڈ رہنا. ہر وقت ان کی سوچوں میں چرس کب پئیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے سگریٹ والا بندہ ہوتا ہے, وہ آفس وہ بریک کا انتظار کرتا ہے کہ کب بریک ہو, جا کے باہر جا کے میں چرس پیوں, یا بریک سے پہلے میں سگریٹ پیوں. میں چرس کی نہیں, میں سگریٹ کی بات کرتا, سگریٹ کو جو لوگ نشہ کرتے ہیں. تو چرس والا بندہ بھی کہتا ہے کب مجھے وہ ملے. اس طرح وہ پری آکوپائڈ ہوتا ہے کہ کب میں چرس خریدنے کی کوشش کروں. چوتھی بات یہ بھی ہو گئی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چرس مجھے نقصان دے رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ چرس میری باڈی کو نقصان دے رہی ہے, مجھے بار بار چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے, مجھے کھانسی ہو رہی ہے, مجھے شاید نیند بھی نہیں آ رہی, مجھے غصہ زیادہ ہے, پھر بھی وہ چرس استعمال کرتا ہے. پانچواں, پہلے وہ چرس کا آدھا پف لیتا تھا, آدھا سگریٹ پیتا تھا, اس کی جسمانی اور ذہنی طلب پوری ہوتی تھی. اب وہ 1 سگریٹ پیتا ہے, اب بھی اس کی طلب پوری نہیں ہو رہی. اب وہ 2 سگریٹ پیتا ہے, اب بھی اس کی طلب پوری نہیں ہو رہی. اب وہ 4 سگریٹ پی رہا ہے, وہ 6 سگریٹ پی رہا ہے, لیکن اب بھی اس کی جو جسمانی طلب ہے اور نفسیاتی طلب ہے, ذہنی طلب ہے, وہ پوری نہیں ہو رہی. اور اب وہ 10 سگریٹ پہ آ چکا ہے, اور اب اس کی وہ طلب پوری نہیں ہو رہی. اس کو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, ابھی میں آپ کو بتایا نا, میں تو روز دیکھتا ہوں 20-25 سگریٹ تک وہ بندہ آ گیا, اور اس کی وہ طلب پوری نہیں ہو رہی. اس کو ٹالرنس کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب چرس آپ پیتے ہیں تو آپ کے اندر اینگر, اریٹیبلٹی, غصہ, پینک اٹیک آتے ہیں. اس پہ ہم آگے مزید بات کریں گے. وہ اپنے بیوی سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے. وہ بیوی بچے کہتے ہیں عید کے دن ہمیں شاپنگ پہ لے جاؤ, وہ کہتے ہیں کہ قربانی پہ توجہ دو. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے, ادھر آؤ, میری بات سنو. وہ اپنی زندگی کے رشتوں کو فوقیت نہیں دیتا, بلکہ ان سے لڑتا جھگڑتا ہے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. اگر اپنا بزنس کر رہا ہے, اگر اپنے دفتری امور پہ کر رہا ہے, اس پہ توجہ نہیں دیتا.
ہو سکتا ہے اس کی نوکری خطرے میں پڑ گئی, ہو سکتا ہے ابھی کتنے لوگوں کے بزنس مین دیکھیں تباہ و برباد ہو گئے, پراپرٹی ڈیلرز کے, بارگین والوں کے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جیم سٹونز والے لوگ تھے, ان کے اس چرچ کی وجہ سے ان کا ہو گیا, ان کے فیملی والے لاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک بزنس کا تباہ ہو گیا. اب اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا بزنس بھی تباہ ہو گیا, پھر بھی وہ چرچ پی رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی وہ چرچ چھوڑے تو اس کو وڈرال سمٹمز آتے ہیں, یعنی کہ غصہ آتا ہے, اس کو پینک اٹیک آتے ہیں, اس کی باڈی میں ٹریمرز آتے ہیں, اس میں نیند کی کمی ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ چرچ تو میرے لیے ٹھیک ہے, میں جب چرچ پیتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں, چرچ چھوڑتا ہوں تو خراب ہوتا ہوں. یہ جو بھی میں نے 7-8 باتیں بھی کی نا, اس کو ڈپینڈنس کرائٹیریا کہتے ہیں. اگر پچھلے 1 مہینے میں آپ کو ان 7-8 باتوں میں 3 یا 4 باتیں اس بندے میں موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے, وہ ایڈکٹ ہے چرس کا. نہ صرف چرس کا بلکہ سگریٹ کا, نہ صرف سگریٹ کا بلکہ اگر وہ آئس پی رہا ہے, اگر وہ کوکین کر رہا ہے, اگر وہ شراب پی رہا ہے تو وہ اس کا ایڈکٹ ہے. نہ صرف اس کا, اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ میں ہے تو وہ ریلیشن شپ کا بھی ایڈکٹ ہے. نہ صرف اس کا, آخر میں ناظرین کو بور نہیں کروں گا, اگر وہ کسی ڈیوائس کا ایڈکٹ ہے, اگر وہ موبائل بھی ہو گیا, چاہے وہ میں ہیں, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ ہمارے روم میں موجود ہمارے ایڈیٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, تو وہ بھی اس ڈیوائس کے ایڈکٹ ہے. تو ذرا اس بات پہ سوچئے. میں کہوں گا کہ اپنے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ اپنے موبائل کے ایڈکٹ ہیں, ضرور بتائیے گا یس یا نو میں کر کے. آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دی, اور جو دیکھنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. اکثر پیرنٹس جو ہے اگر ان کے بچے نشے کا عادی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس نشے سے نجات ملے. بیوی بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کا شوہر یا والد صاحب اس نشے کا شکار ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو نجات ملے. زیادہ تر میں نے ایسے نشائی دیکھے ہیں یا جو چرس پینے والے ہیں وہ دیکھے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس نشے سے نجات مل جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ویل پاور کافی ہے یا کسی پروفیشنل کی مدد لینا بھی ضروری ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ول پاور سے ہو جائے گا. اگر آپ آدھا سگریٹ پی رہے ہیں, اگر آپ نے ہماری آج کی پوڈ کاسٹ سن لی ہے, آپ کو کسی دوست نے کہہ دی کہ چھوڑ دو میں بھی خراب ہوا, تو پھر تو ول پاور کام کرتی ہے. اگر آپ ایک دم جم شروع کریں, ایکسرسائز شروع کریں, ہیلدی خوراک کھائیں اور ہیلدی کام کریں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے دوست, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس انوائرمنٹ پہ ہیں اور آپ کی موٹیویشن کیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑنی, اور آپ آدھے سگریٹ, 1 سگریٹ اور 10 سگریٹوں پہ جاتے ہیں. اور ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بندے کی ایج کیا ہے, بندے کا سوشل سپورٹ ہے, ماں باپ, بیوی, بچے وہ کیسے ہیں, اور پھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ چرس نے آپ کے دماغ کو اور آپ کے جسم کو کتنا نقصان دے دیا ہے, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آئیے میں ذرا اس پہ آپ کو پہلے تفصیلاً بتا دوں کہ جو ماں باپ, بہن بھائی یہ سن رہے ہیں ان کو پتہ تو چلے چرس نقصان کیا دیتا ہے. پہلے چرس آپ کو فوراً ڈپریشن کی بیماری میں لے جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا دل ہر وقت اداس رہتا ہے, منفی سوچیں آتی ہیں, نیند ختم ہو جاتی ہے, آپ کو فیوچر کے بارے میں امید نہیں نظر آتی اور آپ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہ تو صرف ڈپریشن میں نے بتا دی. چرس کے ساتھ جو میں نے دیکھا ہے, پینک اٹیکس آتے ہیں, ہیبت کی بیماریاں آتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں دل کے دورے پڑ رہے ہیں, ہمیں سانس بند ہو رہی ہے, اور وہ ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں. چرس کے ساتھ موٹیویشنل سنڈروم آتی ہے. یہ ایسی خطرناک سنڈروم ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے, جس میں انسان کو کوئی موٹیویشن نہیں رہتی, جس میں انسان کی زندگی کا کوئی پرپس نہیں رہتا. یعنی کہ میں آپ کی میری زندگی کی کوئی پرپس تو ہے نا, اس کی زندگی کا کوئی پرپس ہی نہیں رہتا, وہ بس سارا دن گھر میں اکیلا بیٹھ رہتا ہے. اور یہ بہت زیادہ شدید خطرناک بیماری ہے. اور سب سے خطرناک بیماری چرس آپ کو سائیکوسس کی بیماری لے جاتا ہے, جس کو ہم دیوانہ پن, پاگل پن یا پشتوں میں لیونتوپ کہتے ہیں. اس کو غصہ آتا ہے, اتنا غصہ کہ گھر میں مار پیٹ کر سکتا ہے. وہ شک کرے گا فضول, یعنی کہ 2 لوگ آپس میں بات کریں گے, وہ کہے گا یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی بیگم پہ, اپنے گھر والوں پہ بھی شک کرے گا, وہ باہر لوگوں پہ شک کرے گا یہ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں تک بھی کہے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میرے خلاف لگی ہوئی ہیں, اور وہ ہو سکتے یہ بھی بتائے کہ یہ جو کمرے میں پردہ سرخ ہے اس میں میرے لیے کوئی اشارہ ہے کہ تمہارے لیے موت ہے. وہ ایسی غیر حقیقی باتیں کرے گا کہ پہلے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو ہو کیا گیا, جب وہ سوچیں گے تو تب تک ڈیمیج ہو چکا ہوگا. اس کو سائیکوسس بھی کہتے ہیں. پھر یہ بعد میں جا کے اسکیزوفرینیا کی بیماری بھی بن سکتا ہے, اور ایسے بندوں کے کانوں میں غیبی آوازیں بھی آتی ہیں جو کہ اس کو تنگ کرتی ہیں. اور تب تک چرس جو ہے بہت ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے. اور چرس جو ہے کینابس ایک بہت بڑی وجہ ہے اسکیزوفرینیا بیماری کی بھی. لیکن یہاں پہ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ چرس آپ کے دماغ کو نقصان کیسے دیتا ہے, ذرا یہ سوچنے کی بات ہے چرس میں آخر ہے کیا.
یہ جو THC کمپاؤنڈ جس کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ آپ کے دماغ کو نقصان کیسے دیتا ہے. یہ آپ کے دماغ کے اندر جاتا ہے تو آپ کے دماغ کے اندر 2 نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ کو، آپ کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک اس میں ٹرانسمیٹر ہے، کیمیکل ہے جو بہت مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوپامین. جب بھی آپ کو خوشی ملتی ہے، جب بھی بچوں کو عیدی ملتی ہے، جب بھی ہمیں سیلریز ملتی ہیں، جب بھی ہمیں بزنس میں فائدہ ہوتا ہے، یا جب بھی ہم گھر جائیں اور آج کھانا ہمیں اچھا، ایک دم بیگم کہ آج یہ کھانا ہے، ایک دم ہمارا موڈ خوش ہوتا ہے، ہمیں کک ملتی ہے. وہ کک ہمیں ڈوپامین دیتی ہے. یا فار ایگزامپل اگر آپ اور میں پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہوں، پاکستان آخری بال تک میچ جائے اور آخری بال پہ پاکستان میچ جیت جائے، جتنا انٹینس میچ ہو اور آخری بال تک میچ جائے اور پاکستان آخری بال پہ میچ جائے، تو کیا آپ ایک دم خوشی سے چھلانگ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ وہ جو کک ہے، آپ کو کک وہ ڈوپامین دیتی ہے. اس کو خوشی کا ہارمون بھی کہتے ہیں. آپ کے اندر THC جب آپ اتنا پئیں گے، اتنا چرس پئیں گے، اتنا حشیش یا اتنا ویٹ پئیں گے، وہ ڈوپامین اتنا زیادہ نکلے گا، اتنا آپ کے دماغ کے اندر نکلے گا کہ آپ کو، جب میں نے شروع میں کہا تھا، ہیبتناک خوشی، ٹاکسک خوشی دے دے گا. جب ڈوپامین بہت زیادہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر دیوانہ پن، پاگل پن آتا ہے. آپ ذرا خود سوچیں نا کہ آپ انڈیا اور پاکستان کا میچ آخری بال پہ پاکستان جیتا اور آپ کو خوشی مل گئی. اگر اس خوشی کو آپ 100 گنا زیادہ کر دیں اور ہر وقت خوش رہیں، تو ایک دفعہ تو ٹھیک ہے، 2 دفعہ ٹھیک ہے، آپ کے گھر والے کہیں گے نا کہ یار یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے. یہی چیز چرس بھی کرتی ہے، ڈوپامین بہت زیادہ کر دیتی ہے، اور آخر میں وہ ڈوپامین کہ جو کو ایگزاسٹ کر لیتی ہے. آپ کے دماغ کے اندر وہ ایبلٹی نہیں رہتی کہ ڈوپامین کو پروڈیوس کرے، تو پھر آپ موٹیویشن سنڈروم میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مزہ نہیں آتا. یعنی کہ ایک بندہ جو چرس پیتا ہے 20 سگریٹ دن کے، وہ انڈیا اور پاکستان کے آخری بال میچ میں جدھر پاکستان جیتے، اس پہ مزہ ہی نہیں آئے گا. اس کا بچہ کسی کامیابی فرسٹ پوزیشن میں جائے، اس کے دماغ میں ڈوپامین، باپ کے دماغ میں ڈوپامین ہی نکلے گا. مطلب کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو خوشی ہے جس سے ہمیں کک ملتی ہے ڈوپامین سے، وہ THC کمپاؤنڈ چرس جو ہے اس کو اتنی زیادہ دے دے گا کہ وہ اس کو محسوس نہیں کر پائے گا. اور اس کے علاوہ سیروٹونین ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کسی شخص کا، اگر آپ کو ایڈکشن ہوتی ہے تو سیروٹونین آپ کو اس پہ مضبوط کرتا ہے. اگر آپ نے زندگی میں کوئی نظم و ضبط کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اگر آپ نے اس کو عادت بنانی ہے تو وہ عادت بنانے میں سیروٹونین آپ کی مدد کرتا ہے. یہی سیروٹونین چرس کے ساتھ پہ لنکڈ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دماغ کو ایسے برباد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسٹرکچرل، یعنی کہ آپ کی دماغ کی ساخت تباہ ہو جاتی ہے. آپ کو جو فرنٹل لوب ہے، جب آپ کو اسکیزوفرینیا ہو جائے تو آپ کا جو دماغ کا فرنٹل لوب ہے، جس سے آپ روزانہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں، کیا میں نے ادھر مڑنا ہے یا ادھر مڑنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن کہ میرے اوپر ایک دم کسی نے چاقو پھینکا تو میں کیسے اپنے آپ کو وہ کروں گا. یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. ایگزیکٹو پلاننگ کہ آؤ ٹیم میں میٹنگ کرتے ہیں، تم یہ رول ادا کرو، یہ اچھا تم پہ مسئلہ ہو گیا، میں تمہارے مسئلے کو سمجھ پا رہا ہوں. ایگزیکٹو ڈیسیجن، پاور، ججمنٹ، یعنی کہ اللہ نہ کرے اس کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا میں اس کمرے میں بیٹھوں یا بھاگوں. یہ سارے ڈیسیجن فرنٹل لوب سے ہوتے ہیں. اس فرنٹل لوب کو شرنک کرتا ہے، اس کی بلڈ سپلائی کو اسکیزوفرینیا میں ختم ہو جاتی ہے. یہ سب چرس، میں یہ نہیں کہہ رہا MRI اسٹڈی کریں گوگل میں، اس میں چرس تباہ کر لیتی ہے. یہ ساری چیزیں چرس اس کو تباہ کر لیتی ہے. اتنی زیادہ تباہی چرس لاتی ہے اور ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں. یہ نشے کا رجحان جو ہے یہ نوجوانوں میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ رجحان بڑھتا ہے اسی طرح یہاں پہ جو بحالی کے مراکز ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہو یا ان کی جو نوجوان ہو یا جو ان کے رشتہ دار ہو وہ اس نشے کی وجہ سے برباد ہو جائے، وہ ان کو ان بحالی کے مراکز میں بیچتے ہیں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ان کا پراپر علاج نہیں ہوتا. زیادہ تر ان سے زیادہ جو خطرناک ایڈکٹ ہوتے ہیں، زیادہ ان سے مختلف جو ان سے زیادہ سخت جو نشے ہے اس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس یا ان کے ساتھ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیرنٹس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مصباح، یہ وہ چیز ہے جو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. دیکھیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کا مرکز، نشہ اور نشہ آور ادویات
سے متعلق. پہلے تو میں اس سے علاج کے بارے میں تھوڑی بات کروں, پھر ہم بحالی مرکز کے بارے میں جاتے ہیں. کہ ہر نشہ والا بندے کو آپ بحالی مرکز میں نہیں رکھیں گے. وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دماغ سے پورے ہیں, اگر آپ جسم سے, جو ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ ہر مریض کو بحالی سینٹر میں نہیں رکھے گا. وہ کیسے کہ ہر مریض کا اپنا ایک میرٹ ہوتا ہے. اگر وہ مریض آتا ہے وہ دوائیوں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میرے پاس دن میں 10-12 ایسے مریض آتے ہیں جو کہ نشہ یا نشاور ادویات مختلف آئس کوکین پیتے ہیں, لیکن اس میں سے شاید ہی 12 میں سے ایک کو ضرورت ہو. باقی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسے داخل کریں. میں کہتا ہوں کہ اس کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گھر میں علاج کرے, دوائی سے ٹھیک ہوگا, دوائیوں سے مکمل طور پہ ٹھیک ہوگا. تھوڑی بہت ان کی ہم سائیکو تھراپی بھی کرتی ہیں, ان کا خرچہ بچاتے ہیں. نہ صرف خرچہ بچاتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ گھر میں ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا داخلہ ضروری ہوتا ہے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ 10 سے 14 دن داخل رہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو ہم یہاں پہ اپنے اسپتالوں میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو بحالی سینٹرز میں, ریہیب سینٹرز میں رکھنا ہوتا ہے. 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینے رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو دوائی بھی دی جانی ہوتی ہے, ان کی نفسیات پہ بھی کام کیا جانا ہوتا ہے, ان کی اسٹریس کوپنگ یعنی کہ برداشت کرنے کی صلاحیت پہ کام کیا جانا ہوتا ہے. جس طرح میں شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا, شخصیت پہ, پرسنالٹی پہ کام کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب باہر نکلے تو وہ ایک اچھا شخصیت بن کے نکلیں. افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں, چونکہ میں اپنے سوسائٹی میں رہا ہوں اور پالیسی میکنگ میں رہا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ریہیب سینٹرز کویکری ہو رہی ہے, 2 نمبری ہو رہی ہے. اور اس سے بھی افسوس یہ کہ وہ اپنی صرف جو لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو رکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر کبھی بھی ایک نشاور بندے کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک سائیکیٹرسٹ کا کام ہے. ہم نے 5 سال اس میں ایڈکشنالوجی پڑھی ہوتی ہے, ہم روزانہ ایسے مریضوں سے دیکھتے ہیں. اس سے بھی افسوس کی بات یہ, میں اپنے سائیکیٹرسٹ سے افسوس کرتا ہوں. ان کو وہ ماہوار رکھ لیتے ہیں مہینہ نوکری پہ کہ ہفتے میں 1 دن آیا کرو, اور 50,000 یا 1 لاکھ کی تنخواہ پہ رکھ دیتے ہیں. اور جونیئر کو, مجھے بھی ایسی بہت آفرز ہوئی تھی شروع میں نے نہیں لی, کیونکہ ان مریضوں کو اگر ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ نہ دیکھ پاؤں, ان کی اونرشپ نہ کر پاؤں, تو یہ بہت, اور 2 منٹ میں کیا دیکھوں گا. تو لہٰذا یہ بہت ایک یہاں پہ کویکری جاری ہے. اور میرا گلہ سب سے پہلے تو اپنے سائیکیٹرسٹ سے ہے. کیوں 50,000 اور 1 لاکھ کی, مجھے بھی آفر ہوئی تھی, مجھے 3 لاکھ آفر ہوئی تھی. 2015 میں مجھے 3 لاکھ روپے آفر ہوئے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نہیں گیا, کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں جسٹیفیکیشن کر پاؤں گا. اس کے علاوہ ایسے بحالی سینٹرز ہیں, مرکز, جہاں پہ مریضوں کو لے جایا جاتا ہے. ہوتا یہ کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا 3 مہینے. یہ کیا ہوا, فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ اچھا, ان کے کپڑے چینج کر جاتے ہیں, ان کو گنجا کر دیتے ہیں, اور ان کو دوائیاں دیتے ہیں. مطلب آپ جب فارمیسی سے دوائی لیتے ہیں نا, تو آپ پراپر اس برانڈ کی دوائی لیتے ہیں. کسی بھی برانڈ کی دوائی وہ اسٹرپ میں لیتے ہیں. وہ سستی 2 نمبر دوائیاں لیتے ہیں, ان کو ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کھلاتے ہیں مریضوں کو. ٹھیک ہے, اب مریض چاہے وہ ایک ریڈیو والے کا بچہ ہو یا چاہے وہ ایک بزنس ٹائکون کا بچہ ہو, وہ انسان ہے. ہمیں انسانیت کا سوچنا ہے. اس کے علاوہ وہ کھانا بہت لو کوالٹی کا دیتے ہیں, باہر سے کھانا منگواتے ہیں یا اندر ہی کھانا بناتے ہیں. ٹیریبل, کیونکہ میں نے وزٹ کیے میں. اور سب سے بری بات کہ ایسی جگہ جہاں پہ میکسیمم 6 بندے آ سکتے ہیں, وہاں پہ 20 بندوں کو رکھا گیا. اور اس سے بھی اگر ایک ایسی بات میں بتاؤں تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا باتھ روم بنایا ہوتا ہے. اس 6 باتھ روم میں انہوں نے 3 کموڈ رکھے ہوتے ہیں. 3 کموڈ, یعنی کہ 1 کموڈ یہاں پہ جگہ پہ 3 کموڈ یہاں, 1 کموڈ یہاں, 1 کموڈ یہاں. ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھوٹا پیشاب آیا تو تم یہاں پہ کرو, بڑا پیشاب والے یہاں پہ بیٹھے, اور نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, نہ کوئی پردہ. اب سوچیں, یہ میں نے بھی جیل میں شاید ایسا ہوتا ہے. اور یہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ آپ سوچیں, کیا کیوں ایک سبزی والے کے بیٹے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ادھر بھی ایک بندہ اس کے ساتھ. وہ تو اپنے گھر میں بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا کہ ادھر بڑا پیشاب ہو رہا ہے, کموڈ پڑا ہوا ہے, ادھر کموڈ پڑا ہے, ادھر کموڈ, 3 انڈین کموڈ یا رکھے ہوئے ہیں, اور تینوں مل کے بڑا پیشاب کر رہے ہیں. خدا کے لیے, کبھی آپ نے ایسا کہیں دیکھا ہے؟ اس لیے تو فیملی والوں کو اندر نہیں چھوڑتے. اس لیے تو 30 ہزار روپے میں ایک مہینے میں آپ کے خاندان والوں, آپ کے پیاروں کو وہ لے لیتے ہیں اور رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو بچت بہت زیادہ ہے. یہ انسانیت ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ان کو کھلا رہے ہیں, جو ان کو دوائیاں کھلا رہے ہیں, اور پھر جب ان کے مریض سائیکوسس میں چلے جائے, جب ان کو غصہ ہے, ایجیٹیشن آئے, تو کیونکہ 200 روپے کا انجیکشن ہوتا ہے, 300 روپے کا انجیکشن ہوتا ہے, وہ لگانے کے بجائے وہ ڈنڈے مار رکھ کے ان کو ڈنڈا مارتے ہیں. ان کو, آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کی انسانیت ہے؟
یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں پاتا کیونکہ وہ ایڈکشنالٹی کو ایک جرم سمجھتا ہے. ہم نے تو ایز اے جرم کی بات ہی نہیں کی ہے. ہم اس کو ایز اے ہیومنسٹک ماڈل پہ, انسانیت کے ماڈل پہ لے کے چل رہے ہیں. اور جب سائیکیٹرسٹ کوئی آتا ہے, اس کو اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر مجھے 3 لاکھ روپے اور میں ہفتے میں صرف 4 گھنٹے دوں ادھر, تو میرا بھی پیٹ بھرتا رہے گا. مجھے کیا پرواہ کے اندر میں تو بس ایک کلینک میں بیٹھا ہوں, بس مریضوں کو دیکھا, میں نے تو ان کا اسٹول بھی نہیں دیکھا. یہ بہت مصباح, یہ بہت ایک اس کے بعد وہاں ان کا علاج نہیں ہو پاتا, اسکیبیز ہو جاتی ہے. ابھی گرمیوں میں ہمارے پاس آتے ہیں ایسے ہی ریہیب سینٹر سے, بہت اس میں اچھے ریہیب سینٹرز بھی ہیں, ایسے ہی ریہیب سینٹر سے ہمارے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر سے نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ ہمارے پاس علاج لکھ کے لیے لاتے ہیں انہیں سینٹروں سے, میں ان کو علاج لکھ کے دیتا ہوں. تو ایسے ہی سینٹروں میں اسکیبیز ہوتی ہے, خارش کی بیماری ہو جاتی ہے. تو یہی سینٹرز والے جو ہے پھر گھر والوں کو کال کرتے ہیں کہ اس کا علاج یہاں اب ممکن نہیں ہے, یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں, تو پھر مستند ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. مستند ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب وہ 4 مہینے, جب ادھر سے جیسے چوتھے دن 4 مہینے بعد ادھر سے فارغ ہوتے ہیں, دوسرے دن ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں. اور پھر میں ان کو ایڈمٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرو, تو میں کہتا ہوں کہ اس انسان کو انسان سمجھو. 4 مہینے ادھر, 10 دن میں کیسے اس کو داخل کروں؟ تھوڑا سی انسانیت کے لیے اس کو 10 دن گھر میں رکھو, گھر میں علاج دو, پھر اس کے بعد ہم جا کے اس کو آگے دیکھیں گے. اللہ بھی تو ہے نا. اسی وجہ سے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, انہی سب کو دیکھتے ہوئے, حالانکہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا, میں پشاور میں ہوتا ہوں, میں نے ساری لائف اپنی اسلام آباد میں گزاری ہے, اور انہی چیزوں کو دیکھتے میں ہوں, اور میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد علی خان ہے, میرے 25 سال پرانے دوست ہیں. ہم نے گرین فیلڈ ہاسپٹل آف سائیکیٹری اسلام آباد بنی گالہ میں کھولا. بنی گالہ ان چیزوں کا ادھر بھی اس طرح بہت ہیں. اور جب نور مقدم کیس ہوا, یہ بہت مشہور کیس ہے نور مقدم, میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اس کی بنیاد بھی ایسے ہی فیک ریہیب سینٹرز اور فیک کونسلرز تھے. یعنی کہ ایک مریض ہے, وہ میرے پاس آیا علاج کرنے کے لیے, اس کو میں نے 3 مہینے رکھا, اور 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس کو کہا اب جاؤ تم کونسلر ہو. ٹھیک, یہ کونسلر کو ایسا بنتا ہے. کونسلر کا ورڈ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بھائی آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں. کونسلر تو لوگ اپنا چورن بیچ رہے ہیں, دکان بیچ رہے. تو میں نے ڈاکٹر شاہد علی خان نے گرین فیلڈ ہاسپٹل سائیکیٹری کا بنایا, جو کہ خالی ریہیب سینٹر نہیں ہے, وہ ایک سائیکیٹرک ویلنس ہاسپٹل ہے, اور اس کا ماڈل ہیومنسٹک پہ بنایا گیا, کیونکہ وہ اس پہ نہیں ہے کوئی ہسپتال لوگ نہیں, کیونکہ بڑے بڑے اسپتال ہوتے ہیں, وہاں پہ نفسیات کے مریض داخل ہوتے ہیں, وہ چیخیں مارتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, لیکن ساتھ میں کوئی آرتھوپیڈک سرجری والا یا گائنی والا پیشنٹ ہوتا ہے, تو وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ایسے مریضوں کی عام بڑے بڑے اسپتالوں میں, پوش اسپتالوں میں. تو ان ایسے مریضوں کے لیے ہم نے یہ جگہ رکھی ہے, کیونکہ آپ ادھر رہیں, ادھر آپ کو لان بھی ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو سپورٹس, قرآن, ان کو 24 گھنٹے سائیکو تھراپیوٹک انوائرمنٹ ملتا ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا جم بھی بنایا, لیکن ہم بڑا جم نہیں بنا سکتے, کیونکہ کل کو اگر مریض ایجیٹیشن میں ہے, وہ ڈمبل اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے گا, یہ چیزیں بھی سوچنی ہے نا. تو ان کی ٹریڈ مل رکھی ہے, سائیکلنگ مشینز رکھی ہے, ان کو ہم نے فیسلٹی دی ہوئی ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ دنیا میں امریکہ, آسٹریلیا, یونائٹڈ کنگڈم, اسکاٹ لینڈ, دبئی, UAE, عمان, میں آپ کو کون سی کنٹری بتاؤں, یہ سویڈن, ادھر سے پاکستان کو چھوڑ, ایسی فیملیز, ایسے لوگ, وہ لوگ جو کہ زندگی میں ملینئر بلینئر ہے, وہ ادھر آ کے ہمارے پاس رہے ہیں. اور یقین اب ان کا ٹیسٹیمونیل لے نہیں سکتے نا, کیونکہ سیکریسی خراب ہوتی ہے, تو خوش ہو کے جاتے ہیں. اور عبادت اسپتال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ مریض ہمارے ساتھ رہتا ہے 10 دن 15 دن, زیادہ ہم ان کو رکھتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ ہیومنسٹک اپروچ, انسانیت کے تحت ہم ان کا علاج کرتے ہیں. پھر ایسے حالات میں آپ والدین اور اساتذہ کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ بچوں میں چرس یا کسی اور نشے کے رجحان کو کیسے پہچانیں, اس کو کیسے روکیں اور اس کا علاج کیسے کرائیں؟ پہلے تو والدین اور اساتذہ کو یہ میسیج ہے کہ آپ ایب نارمل بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں ہمیشہ ہر ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خود چینج ہونا ہے, اگر آپ نے کسی اور میں چینج کرنا ہے, تو پہلے اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کو چینج کرنا ہے. آپ جو ٹیچرز ہیں اور جو پیرنٹس ہیں, اپنے بچوں میں بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ان کے اندر پہلے نہیں تھا, پھر اس بیہیویئر کی جڑ میں جائیں, تہہ میں جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے اس میں چرس ہے, تو ان کو جج نہ کریں, ان کی ہیلپ کریں. اگر آپ نے اس کو جج کر دیا نا کہ تم نشہ کر رہے ہو, تم گندے ہو, تم غلط ہو, وہ آپ سے دور چلا جائے گا. اس کو جج نہ کریں, اس کو ہیلپ کریں. کیا وہ بیٹا کیا سی مسئلے تھے کہ تم پی رہے ہو, میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. اور وہ والدین جو ہیلپ کر کے ہمارے پاس لاتے ہیں, رادر دین وہ پیرنٹس جو ججمنٹل طور پہ لاتے ہیں. اور یہ اس پہ ریسرچ آرٹیکل بھی ہے, جب ہیلپ کے ماڈل پہ آپ اساتذہ اور وہ لاتے ہیں نا ہمارے پاس لڑکوں کو,
تو یقین مانیں وہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جج کر کے لیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی ڈاکٹر ڈھونڈیں, خدا کے لیے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اگر آپ یہ میری ویڈیو ادھر تک دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نیٹ پہ سرچ کریں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے اس نے, سائیکیٹرسٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, 10-15 سال کی تعلیم کے بعد بنتا ہے. اس نے میڈیکل کی ہے, MBBS کیا ہے, FCPS کی ہے, MCPS کی ہے, اس نے UK کے MRC سائیک ڈگری لی ہے, FRC سائیک ڈگری لی ہے. یہ ڈگری کو یاد رکھیں, ڈپلومیٹ آف امریکن بورڈ ہے, یا وہ رینزپ ہے, آسٹریلیا کا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈگریز اگر اس کے پاس ہیں تو سائیکیٹرسٹ ہے, اگر نہیں ہے تو وہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. پلیز میرا اس میسج کو بغور کر لیں, ورنہ وہ آپ کے اس کے اندر, ہمیں 5 سال علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمپتھی, ہیومنسٹک اپروچ بھی سکھائی جاتی ہے. اور بھی بہت سارے کویسچنز ہیں, لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر اس پہ بات کریں. آپ کے مؤثر اور علمی گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میرے بات, تھینک یو سو مچ. سامعین, اگر آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. منشیات سے پاک معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.